अस्सलाम वालेकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा। और रमज़ान में सिर्फ भूख प्यास को ही बर्दाश्त नहीं करना, लोगों के तंज, लोगों की बातों और अपने नफ्स को भी काबू में रखना है और कोशिश करना है कि इन तमाम बुराइयों से अपने नफ्स को दूर रखें, पाक रखें और उस पर कंट्रोल रखें। उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत सारी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड जन्नत के फतेह बाय निम्रा अहमद एंड एपिसोड इज 24। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाजें आ रही थीं और वो खुले बाल उंगलियों से समेटकर चूड़े में लपेटती चौखट तक आई। आयशा कुर्सी पे बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी। आज घर के काम थे सो जंगल उन्हें नहीं जाना था, तो बहारे बाहर गली में बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रही थी। तभी आयशा नरमी से उसे तायद करते हुए उसकी चोटी गूंद रही थी और उसे कहने लगी, अब बहारे गुल अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। बहारे ने भी इस बात में सर हिलाया। और अच्छी लड़कियां जब बाजार से गुजरती हैं तो नजरें झुकाकर गुजरती हैं, और अगर ऐसे ठोकर लग जाए तो। आयशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए चोटी के आखिरी बल एक दूसरे में गूंदे और कहने लगी, जो लड़की अल्लाह की बात मानती है उसे अल्लाह ठोकर नहीं लगने देता। और जो नहीं मानती उसे लगने देता है। उसने पोनी बांधकर निचले बालों को ब्रश किया और फिर शानों से थामकर बहारे का रुख अपनी जानिब किया। और अच्छी लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कैसे चलती हैं? बहारे की पेशानी के बाल नरमी से संवारते उसने रोज का दोहराया जाने वाला सबक फिर से उससे पूछा। और फिर बहारे कहने लगी, वो उन दो लड़कियों की तरह चलती हैं जो कुएं पे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थीं। और वो दो लड़कियां कैसे साथ चल रही थीं? उसने बहारे की भूरी घुंघराली लट कान के पीछे की और फिर बहारे ने जवाब दिया, हया के साथ। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा था, हया वाली लड़कियां कैसी होती हैं? और फिर बहारे कहने लगी, वो हर जगह नहीं चली जाती, हर बात नहीं कर लेती और हर किसी से नहीं मिल लेती। बहारे ने उंगलियों पे तीनों नुकात जल्दी जल्दी दोहराए जैसे उसे भागने की जल्दी हो। और तभी आयशा से कहने लगी, और याद रखना कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चीज चाहे करना। बज़ाहिर नरमी से कहते आयशा की आंखों में वो तनबीह उभरी जो बहारे को सीधा रखती थी, और बहारे ने इस बात में सर हिलाया और फिर आगे बढ़कर बारी बारी आयशा के दोनों रुखसार चूमे। और तभी वहां पे खड़ी हया उससे कहने लगी, आयशा गुल, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। और वो भागकर दरवाजे में आई तो हया उससे मिलने के लिए झुकी और उसने उसी तरह हया के भी दोनों गाल चूमे। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। और ये कहकर वो बाहर भाग गई। वैसे तुम बहुत मेहनत करती हो इसकी जहन साजी के लिए। वो आगे चली आई और वो जब तक बेदार होती थी वो दोनों बहनें हलीमा आंटी के घर से कुरान पढ़कर आ चुकी होती थीं। करनी पड़ती है हया, छोटी लड़कियां तो नर्म टहनी की तरह होती हैं ना, जहां मोड़ो मुड़ जाएंगी। अगर वक्त गुजरने के साथ टहनी रंग बदल ले, सूख भी जाए तो भी उसका रुख वही रहता है। लेकिन जो बड़ी लड़कियां होती हैं ना, वो कांच की तरह होती हैं। अगर उसे मोड़ो तो मुड़ता नहीं है और अगर जबरदस्ती करो तो टूट जाता है।
اور کانچ کو تو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا وہ فون کدھر ہے؟ دراصل میرا کریڈٹ ختم ہو گیا اور مجھے پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے نا، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ رہی تمہاری چائے۔ اس نے کارڈلیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جز جو کہ چائے تھا وہ اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس پیپرز کا ہی پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ بہارے تو خوش ہو گئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے اور ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، بس اپنے کام کے لیے ہی کرتا ہے۔ اور وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی، اور حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی، اور گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون پھر ارم نے ہی اٹھایا تھا، اور دعا اور سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے نا۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی، اور اس نے جواباً کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پائی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں منگنی کی بہت مبارک ہو تمہیں۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، اور پھر چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ And the scene is over۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، لیکن اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی اور پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز گلی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رکھتا تھا۔ البتہ اب وہ تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزاں تھیں، اور اسے یوں اپنی تصاویر ادھر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی اور ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ ایک تصویر وہ تھی اس کی، اور وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ دوسری تصویر وہ تھی، اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل یعنی کہ اس کا تعاقب بھی کرتے تھے۔ اسے یقین تھا، اور وہ بے دلی سے پھر باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، لیکن کوئی تو کمزوری پاشا کی بھی ہوگی نا۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر کو دیکھا، اور پھر گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ 3ری منزل تک جا رہا تھا، اور وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہارے بات بے بات یہ ذکر کرتی رہتی تھی، اور راہداری کا آخری کمرہ۔ اس نے سوچا کہ وہ ادھر تو کبھی گئی ہی نہیں تھی، لیکن جانے میں کوئی حرج بھی تو نہیں تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتا ہوتا اچھا ہی تو تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی، اور چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا، اور پھر آخری کمرے کا دروازہ بند تھا، اور اس نے ایک ایک کر کے چابیاں اب لگانی شروع کر دی، اور چوتھی چابی پہ ہی لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔
وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا. اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے اور قالین بھی سرمئی. سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا اور کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی بھی تھی. خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کر رہا تھا اور اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا. ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا ہوا تھا. وہ ادھر ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی. ایک ایک کر کے اس نے 5 لاکرز کھولنے کی کوشش کی تو پہلے تو 4 لاکڈ تھے اور آخری کھلا ہوا تھا. اس نے اسے کھولا تو اندر بہت سے قیمتی اور نفیس 3 پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے. نچلے خانے میں ایک بریف کیس بھی رکھا ہوا تھا. اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی. بریف کیس لاک نہیں تھا اور حیا نے اسے کھولا. اندر چند فائلز رکھی ہوئی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے. وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی اور تبھی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی تو وہ چونکی. اندر کچھ بج رہا تھا. اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی اور بہت تیزی سے وہ بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی ہوئی باہر نکل آئی. کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر ہی رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا اور وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور اس نے فون اٹھایا. ہیلو. اور جواباً لمحے بھر کو تو خاموشی چھائی رہی اور پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی جو کہہ رہا تھا, عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں. وہ ذرا سنبھل کر بولی. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے تو خاموش رہا اور پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی اور اس نے کہا, آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی, سمجھی؟ وہ بہت ہی ضبط سے بولا تھا اور حیا کے تو قدموں تلے سے زمین سرک گئی. اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا اور پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی. عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا. البتہ اس کے اندر کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے, لیکن بیوقدا اور ان دونوں بہنوں میں کچھ عجیب سی کشش تھی. یہاں ہوا یہ سین ختم. اگلے دن عائشہ اسے کہیں لے کر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں. اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبریٰ خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے اسے بتایا تھا اور اس نے پوچھا کہ ادا چائے کیا ہوتی ہے. اس نے اس پودے کے ترکی نام کا مطلب اس سے پوچھا. اس نے بتایا, ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی. اوہ اچھا, ہم بھی تو ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں. وہ دھیرے سے ہنسی. اور کبریٰ خانم ایک معمر خاتون تھی, یعنی کہ بزرگ خاتون. ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا. سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبریٰ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے. چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی اور کبریٰ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہتی تھی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کر جاتی. اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملے میں دلچسپی ہونے لگی تھی. وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو تو چاہا تھا اور واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا. اور اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوقدا میں کچھ تو ہے, کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام ضرور آ سکتا ہے. اب شام میں وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے. صبح انہیں کھول رہی تھی اور حیا اپنے بڑے سیپ نہیں چنتی تھی.
بلکہ بادام کے سائز کے سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب انہی کے ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی اور ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کی سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں تو اسے کبھی بھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا اور حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا اور پھر اسے کہا، یہ بہت آسان ہے بہاریں۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی اور پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نیم گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ اور بہاریں جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ اب اس نے ریڈل کو واقعی میں سولو کر لیا تھا یا ایسا کیا ذہن میں آیا تھا جس پہ وہ چونکی تھی، ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہاں پہ یہ سین ہو چکا ہے ختم، اور نہ صرف یہ سین بلکہ اس ناول کا چیپٹر 6 بھی یہاں پہ ہوتا ہے ختم۔ چیپٹر 7 کی طرف بڑھتے ہیں اور چیپٹر 7 دوبارہ سے اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ یعنی کہ بہاریں حیا کو بتاتی ہے، مرمرا، سمندر، نمکین پانی، اور عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کی ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہاریں وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ اور بہاریں گل بھی جوش سے بے ربط جملے کہتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حیا، وہ شاید وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے، چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹکا، عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا اور اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی یعنی کہ پرل، 5 حروف ہے نا؟ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی اور وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ اور پھر حیا اور عائشہ بھی اپنا کام بے اختیار چھوڑ کر آگے کو ہو کر اسے ہی دیکھنے لگیں، اور جیسے بہاریں آخری حرف ایل سامنے لائی تو کلک کی آواز کے ساتھ ہی باکس کے سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا اور حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا، اور نیکلس دراصل پلاٹینم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے، اور زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکی ہوئی تھی جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت اور جگمگاتے ہوئے نیکلس کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ بہاریں، یہ تو وہی موتی ہے نا جو تمہارے سیپ سے نکلا تھا اور جو تم نے عبد الرحمن کو دیا تھا؟ عائشہ ششتر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو وہی ہے، تو عبد الرحمن نے مجھے وہی گفٹ کر دیا۔ ہاں، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور اسے اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ اور پھر بہاریں نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا اور پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اور اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ کہنے لگی کہ بہت پیارا۔ اور پھر بہاریں کہنے لگی کہ عبد الرحمن نے مجھے اتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اور بہاریں کی تو خوشی ہی بیان سے باہر تھی اور وہ
ہائے اللہ کتنا پیارا ہے نا یہ. حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں نا اب. وہ یہی کہہ رہی تھی اور حیا اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی ہاں تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو. اور وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی. ابھی تو اسے پوری مالا بنانی تھی. حیا تم میری تصویر کھینچو. میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں تو پرنسس ہوں نا. وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کر کھڑی ہوئی اور اس نے وہ تحفہ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا. سو آج اسی کا تو دن تھا. دیہان سے بہارے ہوا بہت تیز ہے. سمندر کی طرف پش کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی اور حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا. پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا اور اسے کہا ہاں پرنسس اب تم ذرا سا مسکراؤ. اور بہارے بڑے معصوم سے انداز میں مسکرا دی اور اسے بے اختیار بیوقدہ کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جھگملاتا لگا ہوا تھا اور ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا. اور اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی. اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا. وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہو گئیں اور حیا تیزی سے اٹھی. گود میں رکھی ہوئی لڑی بھی گر گئی اور سیپوں کے خول بکھر گئے. وہ بھاگ کر پانی میں آئی اور بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی. جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی اور حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے بھاگی لیکن پانی جیت گیا اور لہر پلٹ گئی. ہار پانی میں گم ہو گیا اور بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا نیکلس حیا میرا نیکلس لا دو. اور عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑاتی رہی. حیا آگے مت جاؤ پانی بہت گہرا ہے. عائشہ سے آواز دے رہی تھی لیکن وہ سب کچھ بھلائے بیوقدہ کی شہزادی کے تاج ڈھونڈ رہی تھی. اور ساحل کی گیلی ریت پانی سمندر. وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح سے بھیگ چکی تھی لیکن نیکلس کہیں نہیں تھا. اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بامشکل آنسو روکے تڑپتی اور بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی. عائشہ میرا نیکلس عائشہ مجھے نیکلس واپس لا کر دو. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا اور اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی. اور یوں بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا. اب حیا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی بہارے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن دیکھو جو اللہ کی مرضی. وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر اس نے کہا لیکن بہارے تو کچھ بھی نہیں سن رہی تھی. وہ گردن ادھر ادھر مارتی بس چلی جا رہی تھی. مجھے نیکلس واپس لا دو کوئی تو مجھے نیکلس واپس لا دے. وہ انگریزی اور پھر ترک میں کی بات دہراتی اب بلک بلک کر رو رہی تھی اور حیا کے گلے میں آنسوں کا پھندا پڑ گیا. اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی اور وہ بامشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی. پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی. جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا, جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی اور پا کر کھو دینے سے بڑا کرب تو کوئی نہیں ہوتا. اس شام وہ دونوں بامشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ وہ بیٹھی تھی یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا. شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا. آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھی بھڑک رہی تھیں لیکن بہارے اسی طرح روئے جا رہی تھی اور اس کے پاس آنسوں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا. بہارے میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی نا.
اسے اپنے ساتھ لگائے بس بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ بھی نفی میں سر ہلاتے روئے جا رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ ایسا تو نہیں ہوگا نا، بالکل اس جیسا ہی لا کر دوں گی، پرومس۔ نہیں، وہ عبد الرحمن کا گفٹ بھی نہیں ہوگا۔ ارے عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اس سے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی اور عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا نا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ لیکن پھر بھی بہار تو ان میں سے کسی کی بھی کوئی بھی بات مان نہیں رہی تھی، اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل ہوا بھی تو نہیں کرتا نا۔ اب جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے بھی اسے ڈانٹا اور اسے کہا کہ بہارے اب بس کرو، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو۔ اور جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے۔ ہاں، عائشہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی اور حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا، اور عائشہ بھی اب روحانسی ہوگی اور اسے پوچھنے لگی، میں نے کیا کیا ہے؟ تم لڑ رہی تھی نا عبد الرحمن سے، وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا کیونکہ تم مجھ سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہار گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری ہی وجہ سے یہاں سے گیا، میں نے خود دیکھا تھا سراغ سے۔ اور عائشہ کا چہرہ تو یکدم سرخ پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے، وہ جلد یا دیر سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن بہارے اس کی بات نہیں سن رہی تھی، وہ کہنے لگی، تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور اب اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا اور کہا، میں جھوٹ نہیں بولتی اور میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو، عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ اور ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر کو چلی گئی۔ اور بہارے کے تو آنسو ایک دم سے رک گئے اور وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوس کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور حیا نے گردن موڑ کر ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ اب اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ جا چکی تھی اور وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے گلی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں، اور اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ سکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اور اب اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا، وہ تو بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ تو بچی ہے نا، اس نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا، مجھے پتا ہے کہ تم کسی سے لڑ نہیں سکتی۔ اور پھر عائشہ نے اسے بتایا کہ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ کرتا بھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔
لیکن میں کیا کرتی، مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اور حیا نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا آنے کو؟ اور عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح سے چونکی۔ اور پھر عائشہ نے وضاحت دی، میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھی۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے نا، تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، لیکن مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور کیوں اور کیسے عبد الرحمن لا علم تھا۔ لیکن آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ اور آنے کو تو ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور حیا اس کی بات سننے کے بعد اس سے پوچھنے لگی کہ اس کا بھائی کہاں گیا؟ حیا، یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، لیکن وہ کسی بات کا سیدھا جواب دے تو نا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اور پہلے تو ان کی بہت دوستی بھی تھی۔ عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ کیا تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی نا، تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عموماً تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ لیکن یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی بھی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو تو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوں سے بوجھل ضرور تھی۔ اور پھر حیا اس سے کہنے لگی، عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے یہ کبھی کہا نہیں، لیکن مجھے آج یہ کہنے دو کہ استنبول میں وہ خاصا بدنام ہے اور لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ اور جواباً عائشہ نے بھی اس سے کہا، میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ واقعی میں بہت اچھا ہے، لیکن بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تو ہمارے ساتھ بہت غلط کی ہے۔ اور وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات ہوگی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی ہوئی یہ ایپیسوڈ بھی ختم۔ کیا واقعی اونٹ آئے گا پہاڑ کے نیچے؟ اور کیا واقعی حیا کے پاس عبد الرحمن کی کوئی کمزوری آ چکی ہے، اور یہ گمشدہ بھائی، یہ کیا سین ہو سکتا ہے؟
کیا لگتا ہے آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. کہیں اس کا گمشدہ بھائی میجر احمد یا پھر جہان سکندر نہیں، یا کہیں وہ حبشی لڑکا ہی تو نہیں جس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ پیسے مانگ رہا تھا عبد الرحمن پاشا سے، یا پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. شاید آگے جا کے ناول میں کہیں پہ کچھ ٹویسٹ ایڈ کرنے کے لیے اس کے بھائی کی ایک دبنگ سی انٹری ہو جائے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. انجوائے کرے رمضان کو، افطار میں اچھے اچھے پکوڑے بنائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.